मखदूम मुकर्रम हज़रत क़िबला चचा जान अलहाज सूफ़ी अबरार अहमद क़ादरी चिश्ती मुमताज़ी रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू और दीगर हमारे पेश अल्लाह अलैहिम अजमईन के वास्ते और वसीले से इस माह जुमादिस्सानी जुमतुल मुबारक की बाबरकत आजिज़ाना हाज़िरी कबूल फरमाए और हमारी हाज़िरी और नमाज जुमा को ऐसा मंजूर व मकबूल फरमाए कि अल्लाह करीम इसकी बरकत से न सिर्फ हमारी बल्कि हमारे वालिदैन करीमैन की, हमारे अहल व अयाल, अजीज़ व अक़ारिब, दोस्त अहबाब और जुमला अहले ईमान की कामिल और हतमी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ान गिरामी, आज माह जुमादिस्सानी की 20 तारीख़ है और माह जनवरी 2023 की 13 तारीख़ है। माह जुमादिस्सानी को निस्बत हासिल है अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल यार गार यार मज़ार मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वाला सिफ़ात से कि इस माह मुबारक की 22 तारीख़ आपका यौम विसाल है, 22 जुमादिस्सानी सन 13 हिजरी। तो इस मुनासबत से उमूमन इस माह मुबारक के जुमतुल मुबारक के बयानात में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान व अज़मत, आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब, आपके औसाफ़ व कमालात, आपकी खिदमत व कारनामों के हवाले से गुफ्तगू होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने भी इस माह मुबारक के गुज़िश्ता जुमों में इसी हवाले से गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल किया था। वही सिलसिला तकल्लुम जारी है। इससे पहले गुज़िश्ता जुमतुल मुबारक की 2 नशिस्तों में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान व अज़मत और आपके हालात व वाक़यात के हवाले से कुछ इब्तिदाई गुफ्तगू की थी और कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद की कुछ आयात मुबारका जो आपकी शान व अज़मत पर वाज़ेह दलालत करती हैं, उनको तिलावत करने का और उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल किया था। आज भी 10वां सिपारा सूरत तौबा कि जिस आयत मुक़द्दसा के जुज़्व का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, ये भी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान व अज़मत पर वाज़ेह दलालत करता है। ये जुज़ भी इस आयत मुबारका का, इस आयत मुबारका में कुछ तवील आयत मुबारका है, लेकिन मैंने उसका कुछ दरमियानी हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। और इस आयत मुबारका का ताल्लुक़ सफ़र हिजरत मदीना से है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का के जुल्म व सितम की वजह से अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत की इजाज़त और हुक्म अता फरमाया और मुसलमानों ने वहाँ से हिजरत फरमाई, तो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह के हुक्म से मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमाई। और
اس سفر ہجرت مدینہ کے واقعات بڑے ایمان افروز ہیں، بہت ہی عشق والے ہیں، خصوصاً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر ہجرت مدینہ میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فقط حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ بڑے خوبصورت واقعات ہیں یہ، اور جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا اظہار فرمایا تھا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ہجرت کا حکم دے گا اور میں بھی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہجرت کروں گا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے انتظار رہتا تھا کہ وہ ساتھی کون، اور میرا گمان یہی تھا، یقین تھا مجھے کہ انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ سعادت اور شرف عطا فرمائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، اور اس دن سے منتظر رہتے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا ہجرت کا، تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ رات بڑی سخت رات تھی، آپ کے گھر کے باہر مشرکین کا، کفار کا پہرا تھا، مختلف قبائل کے لوگ تلواریں سونتے کھڑے تھے، کیونکہ ان کو بھی یہ یقین تھا کہ یہ یہاں سے جانے والے ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں، آپ کو تحت تیغ کر دیں، تو اس مقصد سے انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ لیکن اللہ کی شان، جب اللہ کا حکم آیا تو اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین و کفار مکہ کی امانتیں مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے سپرد فرمائی، اور اس کے بعد خود اپنے گھر سے روانہ ہوئے، نکلے، اور روایات میں ملتا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے، اللہ کے حکم سے مٹی اٹھائی، مٹھی میں بھری اور کفار کی طرف پھینکی، وہ ان کی آنکھوں میں گئے اور وہ اندھے ہو گئے، ان کے سامنے سے نکلتے چلے گئے اور ان کو دکھائی نہ دیا۔ اللہ کی شان ہے، حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے یہ بھی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ابھی دستک دینا ہی چاہتے تھے کہ دروازہ کھل گیا۔ آپ سب جانتے بڑی ایمان افروز واقعات ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی مجھے تو اللہ نے حکم دیا، جبرائیل آئے، وحی آئی کہ تمہیں کہ ہجرت کی اجازت ہے، ہجرت کیجیے حضرت ابوبکر کے ساتھ، تمہیں کس نے بتایا؟ کہنے لگے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا اس دن سے میں ساز و سامان میں تیار بیٹھا ہوں کہ نہ جانے کب آپ تشریف لے آؤ، کب آپ کے ساتھ روانہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، اور یہاں پر آپ کی صاحبزادی، آپ کے غلام، آپ کے جتنے گھر والے تھے، انہوں نے بھرپور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایثار فرمایا، اعانت فرمائی، ساز و سامان کے ساتھ اونٹنیاں تیار تھیں، روانہ ہوئے۔ تو راستے میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ کوئی شخص ملا، ظاہر ہے جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے تھے، اور لوگ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کے لیے تیار تھے کہ ان کو ہم نے یہاں سے جانے نہیں دینا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، رات کا وقت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، تو سیدنا ابوبکر راستے میں ایک شخص سے ملاقات، اس نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ ابو بکر کو تو سب جانتے تھے، رات کا ٹائم تھا، چہرے اتنے واضح نہیں تھے، نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ظاہری بات ہے آپ تو صدیق ہیں، جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، سچے ترین ہیں، ایسے صدیق ہیں کہ جو آپ فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔
آپ نے فرمایا یہ میرے رہبر ہیں، یہ مجھے ہدایت دینے والے. اور ظاہری بات ہے کہ معنی خیز جملہ تھا، حقیقی معنوں میں ہی ہادی تھے، رہبر تھے. تو وہ چلا گیا. خیر، خلاصہ کلام یہ کہ یہی سفر ہجرت مدینہ ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبل سور، جس میں غار سور واقع ہے، اس تک پہنچانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا. یہ بڑا اعزاز ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بہت زیادہ طاقتور آدمی نہیں تھے ظاہری جسمانی لحاظ سے، کہ دبلے پتلے آدمی تھے، اور لیکن ایک ایثار کا جذبہ تھا، ایک حضور سے محبت اور عشق کا غلبہ تھا. تو کہ ان کو یہ ہوا کہ میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اندھیری رات ہے، سنگلاخ چٹانے ہیں، پتھریلا راستہ ہے، میرے سرکار کو کہ پاؤں میں کوئی چیز چبھ نہ جائے، تکلیف نہ پہنچ جائے. بس اس جذبے کے تحت انہوں نے سرکار سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور میں آپ کو لے کر چلوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس درخواست کو قبول فرمایا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر روانہ ہوئے. جبل سور، جو لوگ گئے ہیں مکہ مکرمہ وہ سب جانتے ہیں کہ اس کی چڑھائی آج کل کے دور میں بھی ہمارے لیے بھی چڑھنا، سب کے لیے چڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اس زمانے میں تو اور بھی زیادہ مشکل. ویسے ہی یعنی اپنے اکیلے طور پر چڑھنا، سفر کرنا، اوپر جانا آسان نہیں، چہ جائے کہ ایک اور ہستی کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر روانہ ہونا. لیکن بات یہ ہے کہ عشق جو ہے نا، عشق، محبت اور عشق ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس میں کوئی چیز یعنی اثر انداز نہیں ہوتی. کوئی بڑے سے بڑا کام بھی بوجھ محسوس نہیں ہوتا جب عشق ہوتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر یوں کہیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے لیے بھی آسانی فرما لی کہ آپ کا یہ سفر مشکل سے آسان ترین ہو گیا، کہ اور آپ آسانی سے چڑھتے چلے گئے. کہتے ہیں کم سے کم، مختلف روایت میں مختلف بات ہے، کم سے کم 3 میل کا سفر تو ہوگا. 3 میل کا سفر، اندازہ نہیں، ہم تو 1 میل پیدل چلنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، چہ جائے کہ پہاڑ کی بلندی پر چڑھنا اور کسی شخص کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر چلنا، یہ سیدہ صدیق اکبر ہی کا اعزاز ہے. خیر، پہنچے وہاں پر. اب پھر غار سور، آپ سب جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے درمیان ایک کمرہ کہہ لیجئے قدرتی بنا ہوا ہو، اس کو غار کہا جاتا ہے. دیکھا ایک غار ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مجھے اجازت دیجیے کہ میں اندر جا کر، ظاہر ہوتے غاروں جانور، موذی جانور اور ہر طرح سے مطلب اس کا اجازت طلب کی کہ میں اس کی صفائی کر لوں اندر جا کر. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ اندر گئے اور اس کی صفائی کی اچھی طرح سے. اور صفائی کس طرح کی کہ اپنے جسم کے کا جو لباس تھا اس کو اتارا، اس کو پھاڑا، اس کی صفائی کی. اور پھر جو غار کی دیواروں میں جتنے سوراخ تھے، سوراخ بنے ہوئے تھے جگہ جگہ، ان کو اپنے لباس کو پھاڑ کر ان کو بند کیا کہ مبادا کوئی موذی جانور، کوئی جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچائے میرے آقا کو. اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ ایک کپڑا ختم ہو گیا اور ایک سوراخ جو ہے پھر بھی رہ گیا بند ہونے سے، بند کرنے سے. اب لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جائیں، جب یہ سارا عمل مکمل کیا تو آپ نے اپنے آقا کو سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اندر تشریف لے آئیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور پھر آپ کو اپنے اب دیکھیے سفر آپ نے بھی کیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سفر کیا، حضور کے ہمراہ سفر کیا ہے، اور حضور کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار تک پہنچے. لیکن اپنے آقا کے آرام کا کس قدر خیال ہے، اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہے. فرمایا کہ حضور اب آپ آرام فرما لیجیے. بیٹھ گئے اپنی آغوش میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھ لیا اور
اپنا پاؤں مبارک اس سوراخ پر جو ایک سوراخ رہ گیا تھا اس پر رکھ دیا اور اس کو بند کر دیا۔ اب اللہ کی شان، آپ بارہا یہ واقعات سنتے رہتے ہیں، یہ غار ثور کا واقعہ خاص طور پر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر 3 دن اور 3 راتیں گزاری ہیں، 3 دن اور 3 راتیں اس غار میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے، ادھر مشرکین و کفار، ظاہری بات ہے جب صبح ہوئی اور انہیں پتہ چلا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف فرما ہے ہی نہیں اپنے گھر میں، اپنے بستر پر کون ہے؟ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی السلام۔ پوچھا بھئی کہاں گئے؟ فرمایا کہ بھئی بتایا سارا ماجرا کہ بھئی میرے پاس تو امانتیں ہیں، میرے آقا تو تشریف لے گئے، چلے گئے۔ اب وہ جو ہے ڈھونڈتے ڈھانتے غار تک بھی پہنچے، کیونکہ جو اس زمانے کے کھوجی ہوتے تھے جو پاؤں کے نشانات سے آثار سے راستے ڈھونڈتے تھے اور تلاش کرتے تھے، وہ اس غار کے دہانے تک بھی پہنچے، جس غار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ موجود تھے۔ لیکن اللہ کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکری نے جالا بن لیا اور کبوتری نے اس میں انڈے دے لیے۔ جالا کہاں بنا جاتا ہے؟ جہاں مہینوں ہفتوں سالوں صفائی نہ ہو، جھاڑا جیسے گھروں میں بھی ہم دیکھ لیں جن گھروں میں صفائیاں نہیں ہوتی مکڑی جالا بن لیتی ہے، یا کبوتری نے انڈے دے دیے۔ اب جب وہ لوگ آئے مشرکین و کفار، انہوں نے دیکھا، بعضوں نے کہا بھی، اچھا حال یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی چاپ سنی، ان کے پاؤں کو دیکھا، ظاہر نیچا تھا ذرا، کہ اگر وہ جھک کر دیکھتے، روایات میں ملتا ہے کہ اگر مشرکین و کفار جھک کر دیکھتے تو وہ دیکھ لیتے کہ یہاں اندر کوئی موجود ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تشویش ہوئی، بحیثیت بشر تشویش ہوئی، لیکن مشرکین و کفار میں سے ہی ایک بولا کہ بھئی دیکھو یہاں تو مکری نے جالا بنا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، تو بھلا یہاں اس غار یہاں کون جا سکتا ہے، کون آ سکتا ہے، یہاں تو لگتا ہے برسوں سے کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے مشرکین و کفار ناکام و نامراد واپس لوٹ گئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مقیم ہوئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، پاؤں رکھ دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی آغوش میں رکھا، اور 3 دن اور 3 راتیں فقط سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت میں رہے، آپ کی معیت میں رہے، آپ کی صحبت میں رہے، کوئی اور نہیں تھا، صرف اور صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مبین میں اس طرح بیان فرمایا کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ ثَانِيَ اثْنَيْنِ، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، ظاہر ہے دو، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے ثانیہ اثنین، دو میں سے دوسرا، یا وہ دونوں اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالی خود اس غار ثور کا تذکرہ فرما رہا ہے، اس کیفیت کو بیان فرما رہا ہے کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی محبوب خدا بھی اور محبوب مصطفیٰ بھی، اذ یقول لصاحبہ، اور جب وہ اپنے صاحب سے، یعنی اپنے ساتھی سے، یہ صحابی ہم کہتے ہیں نا، یہ صاحب سے نکلا ہے، جو ہم نام کے ساتھ صاحب لگاتے ہیں، صاحب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے صحابہ، صحابی، صحابی کی جمع ہے صحابہ۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس کلمے میں جو دو میں سے دوسرا، ذات ایک ذات مصطفیٰ ہے،
تو دوسری ذات سیدنا صدیق اکبر ہے. اور پھر اذ یقول لصاحبی، اس میں نام نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر کا کہ ابو بکر ہیں، یا جو ابو بکر سے فرما رہے تھے، صدیق سے فرما رہے تھے، نہیں، بلکہ اللہ کریم فرماتا ہے اذ یقول لصاحبی، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے. تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جتنے حضور کے صحابہ ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی صحابیت مسلمہ ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت، آپ کا صحابی ہونا نص قرآنی سے ثابت ہے. خود قرآن نے، اللہ نے ان کی صحابیت کا اعلان فرمایا ہے. تو اس لیے جو کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے گا، وہ نص قرآنی کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے گا. کہ اللہ کریم نے صحابیت کی سند خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اذ یقول لصاحبی، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب اللہ، مفسرین اکرام فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اعزاز عطا فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی اللہ کی معیت کا اپنے ساتھ جس کو اس معیت خدا میں شامل فرمایا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. کہ اللہ کریم کے حکم سے اللہ کے حبیب نے اپنے محبوب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی معیت، اللہ کی معیت کی سند عطا فرمائی. چنانچہ یہی وہ آیت مبارکہ ہے، آیت مبارکہ ہے، یہی وہ فضائل ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور کے بعد جانشین کون بنے، خلیفہ کون بنے، تو بہت سارے واقعات تو بہرحال اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیفہ ہیں. اور آپ کے کیونکہ مسلح امامت پر حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کیا. اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں آپ نے مسلح مصطفیٰ پر امامت فرمائی، 17 نمازوں کی امامت فرمائی. وقت نہیں، یہ خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ انصار مدینہ ایک گھر میں جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آپ کس کو، تو ان کی خواہش یہ تھی، ان کا مشورہ یہ تھا کہ انصار میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے. اور اس لیے ان دلیل یہ تھی کہ بھئی ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی مدد کی، جب وہ اپنا گھر بار وطن کاروبار چھوڑ کر یہاں آئے تو ہم نے ان کے ساتھ ایثار کیا، ان کو پناہ دی، ان کے ساتھ معاملات کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایک محبت کا تعلق رہا. تو اس مناسبت سے تو ادھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس طرح سے وہاں فلاں گھر میں فلاں مقام پر اس طرح کی مشاورت ہو رہی ہے، تو آپ بھی تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر کو بھی ساتھ لیا اور کچھ اور اکابر مہاجرین کو ساتھ لیا. تو وہاں پر تشریف لے گئے، پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیا مشاورت ہو رہی ہے، بتایا گیا کہ یہ معاملہ مشاورت. تو اس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس تدبر و فراست کے ساتھ اس معاملے کو حل فرمایا اور جو دلیل دی، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان فرمائے، وہ تاریخ کا ایک سنہری باب ہے. کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو مہاجرین ہیں یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور حضور کے ساتھ اپنی جان مال ہر لحاظ سے قربانیاں دینے والوں میں سے ہیں، حضور کے قرابت داروں میں سے ہیں. اور پھر قریش، حضور کا یہ ارشاد بھی کہ بھئی جو سردار جو خلیفہ وہ قریشی ہو ہیں. اور پھر فرمایا کہ جو سیدنا ابو بکر ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس نشست میں آپ نے فرمایا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا. ان سے پوچھا صحابہ سے، انصار مدینہ سے، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کریم نے کے کلام میں جو قرآن کی آیت ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ دونوں جب غار میں تھے
اس میں از ہما، وہ دونوں سے کون مراد ہے؟ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا کون ہے؟ سب نے کہا سیدنا صدیق اکبر مراد ہے، کہ اس سفر میں، اس غار میں صدیق اکبر کے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر پوچھا اذ یقول لصاحبی، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے اس میں صاحب سے کون مراد ہے؟ سب نے برملا کہا کہ سیدنا ابوبکر صدیق مراد ہیں۔ پھر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کریم نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس میں اللہ نے اپنی معیت کا اعلان کس کے لیے فرمایا؟ سب نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اتنے فضائل اللہ کریم نے اپنے قرآن میں بیان فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا وجہ مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و عظمت کو اجاگر فرمایا۔ جب پہلا حج فرض ہوا نا، تو جو پہلا حج کا امیر بنایا گیا وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمانوں نے پہلا حج سیدنا صدیق اکبر کی امارت میں ادا فرمایا۔ خیر وقت نہیں ہے کہ مزید گفتگو کی جائے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فضائل، جو مناقب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن سے حدیث سے ثابت ہیں، وہ دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اور اللہ کریم نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کی شان و عظمت کو خود بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت، عظمت اور ادب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیق الا باللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام